अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम आपको सबरंग कहानियाँ हिस्सा सोम से एक खूबसूरत कहानी सुनाएंगे। सबरंग कहानियाँ हिस्सा सोम का तारुफ एक मुख्तसर वीलॉग में पेश कर चुकी हूँ और वीलॉग मेरे चैनल पर मौजूद है। सबरंग कहानियाँ सबरंग डाइजेस्ट से मुंतखब करदा आलमी अदब की शाहकार कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ हमारे लिए दोबारा मुरतब की हैं हसन रज़ा गोंदल साहब ने। कहानी का उन्वान है गोशा और ये कहानी ब्लैक ट्रेवर की कहानी है। इसका तर्जुमा किया है शाहिद जाफ़र साहब ने। सुबह का वक्त था। मिस्टर नॉर्मन ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला। मान किसी नामानूस इत्र की भीनी भीनी महक उनके नथनों से टकराई। जहाँ तक इनके इल्म में था, इनकी बीवी कोई इत्र इस्तेमाल नहीं करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि रात को कोई मोहतरमा कार के अंदर खासी देर तक मौजूद रही हैं, गालबन 7 बजे रात से सुबह तक, नहीं 8 बजे रात से सुबह तक। 7:30 बजे तक तो वो अपने दफ्तर में स्टॉक चेक कर रहे थे। कार भी वहीं खड़ी थी। उन्हें इस कस्बे में मुंतकिल हुए ज़्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी और कार खड़ी करने के लिए अभी कोई गैराज नहीं मिला था। वो मजबूरन कार अपने घर से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ी करते थे। इनकी कार बहुत पुरानी थी, शायद इनके दादा के ज़माने की। उसके दरवाजे भी मुकफ़िल नहीं होते थे, उन्हें खोल के कोई भी अंदर दाखिल हो सकता था। मिस्टर नॉर्मन को अचानक इत्र की मखसूस महक के साथ सिगरेट की तल्ख बू भी महसूस हुई। ओह, इत्र और सिगरेट! उन्होंने सीटी बजाने के अंदाज में होंठ सुकेड़े, फिर कुछ सोचने लगे। रफ्ता रफ्ता सारी बात उनकी समझ में आ गई। उनके लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट रेंग गई। अगरचे वो 40 साल के माकूल आदमी थे और अखलाकी इक़दार की सख्ती से पाबंदी करते थे, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी मूँछों के बावजूद मुतहम्मिल, बुर्दबार और मुतदिल शख्सियत के मालिक थे। उनकी ज़िंदगी का नज़्ब-उल-ऐन था, जियो और जीने दो। इस वक्त उन्हें गाड़ी मोड़ के अपने घर तक ले जानी थी, क्योंकि उनकी बीवी उनके इंतज़ार में खड़ी थी। मगर मिस्टर नॉर्मन कार इन मिली जुली खुशबुओं के साथ वहाँ ले जाने से गुरेज कर रहे थे। बात यह नहीं थी कि इत्र की मखसूस महक बीवी को उन पर कोई शुबा करने की दावत देती, बल्कि वो इस बात से डर रहे थे कि बीवी किसी सूरत ये गवारा नहीं करेगी कि कोई रोमानवी जोड़ा उनकी कार इस्तेमाल करे। वो यकीनन उन्हें मजबूर करती कि कार के दरवाजे फिलफौर मुकफ़िल करवा दिए जाएं और उस पर गहरी नज़र रखी जाए। लिहाजा उन्होंने बेहतर यही समझा कि तमाम दरवाजे खोल दें और एक लंबा सा राउंड लेकर घर पहुँचें ताकि तमाम महक उड़ जाए। उन्होंने यही किया। तुम्हें क्या हो गया था? मैं तो समझी आज तुम मुझे भूल कर चले गए, उनकी बीवी दरवाजे से ही पुकारी। उसका लहजा नाखुशगवार था। ज़रा इंजन चेक कर रहा था, मिस्टर नॉर्मन ने शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया। ये उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का पहला झूठ था। झूठ बोलना उनकी फितरत के ख़िलाफ़ था। वक़्तुल इम्कान कोशिश करते कि मुबालगा आराई ना करें, लेकिन झूठ की एक अलहदा शख्सियत होती है, दिल फरेब और पहलूदार शख्सियत। झूठ बहुत से अजीब, दिलचस्प और मकरूह चेहरों के साथ नए नए अंदाज में सामने आता है। उसके बेशुमार बहरूप हैं, कभी इंतहाई डरावनी और हैबतनाक शक्ल में, ज़िंदगी की किसी कड़वी हकीकत की तरह, कभी एक मासूम और नन्हे फरिश्ते की मानद। झूठ अगर किसी ज़रख़ेज़ और शादाब औरत की तरह नमूदार होता है तो इसकी कोख से छोटे छोटे झूठ तवातर से जन्म लेते हैं। मिस्टर नॉर्मन अपने स्टोर में काम कर रहे थे। उन्हें दिन में कई बार ये जवाब देकर अपना ज़मीर थपकना पड़ा कि वो इस छोटी सी गलत बयानी के बाइस एक बड़ी जवाबदेही से बच गए हैं। शाम होते होते झूठ बोलने की खलिश ने उनके जहन पर कचूचे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने तंग आके फैसला कर लिया कि वो रात को बीवी के सामने सच्ची बात कह देंगे और उससे माजरत कर लेंगे। लेकिन रात खाने के बाद कोशिश के बावजूद वो अपनी बीवी से कुछ नहीं कह सके। उन्होंने सोचा कि सुबह उनके मुंह से जो झूठ निकला था, इतनी देर बाद इसकी तशरीह, तसीह और फिर माजरत से बात बिगड़ जाएगी, खामोखा की पेचीदगी पैदा होगी। मुमकिन है बात संभाली न जा सके, मुफ्त में शर्मिंदा होना पड़ेगा। बेहतर यह है कि वो सब कुछ भूल जाएं। वो ये बात 1 हफ्ते तक भूले रहे, मगर जब उन्हें दूसरी बार ज़हनी झटका लगा तो सब कुछ याद आ गया। एक सुबह उन्होंने अपनी कार का दरवाज़ा अभी पूरी तरह खोला भी नहीं था कि इत्र की भीनी भीनी महक और तंबाकू की तल्ख बू ने एक साथ उनकी नाक को दावते मुबाजरत दी। शायद इस नामालूम रोमानवी जोड़े ने गुज़िश्ता रात फिर कार में कुछ वक्त गुजारा था। मिस्टर नॉर्मन सोचने लगे
اچانک انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ان کی بیوی خالی ٹوکری سنبھالے تیز تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مسٹر نارمن ایک دم خوفزدہ ہو گئے۔ ان کی زندگی میں خوف اور دہشت کے ایسے لمحے بہت کم آئے تھے۔ انہوں نے کار کا دروازہ تیزی سے اس طرح جھلانا شروع کر دیا جیسے بولٹ چیک کر رہے ہوں۔ وہ عطر کی مہک اڑانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان کی بیوی نے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا، ڈیئر، میں نے سوچا تمہیں واپس آنے کی زحمت سے بچا دوں۔ مسٹر نارمن نے صرف ایک لمحے میں ڈھیروں باتیں سوچ لیں۔ اگر بیوی کو مہک کا پتہ چل گیا تو وہ ضرور کرے دے گی اور انہیں لاحملہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ اس تجربے سے ایک بار پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ پھر بیوی لازماً ان سے جواب طلب کرے گی کہ اتنی اہم بات وہ گول کیوں کر گئے تھے۔ ان کے گول مول جواب سے بیوی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وہ سٹ پٹائے اور بھوکلا کے کار میں بیٹھ گئے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ایڈا، تم کیوں تکلیف کرتی ہو؟ میں واپسی میں خود تمہارا سامان خرید لاؤں گا۔ کیوں؟ ان کی بیوی کے معصوم چہرے پر حیرت ابھری۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کافی اور کریم رول کے بارے میں کتنی محتاط رہتی ہوں۔ یہ چیزیں ہمیشہ کی طرح آج بھی میں خریدوں گی۔ مسٹر نارمن بھوکلا گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ڈارلنگ، مجھے راستے میں اپنے ایک دوست کو ساتھ لینا ہے۔ میں جب تک اس کے یہاں پہنچوں گا۔ ان کی بیوی نے بات کاٹ دی۔ وہ مشتعل نظر آنے لگی تھی۔ گویا تم دوست کے لیے بیوی کو چھوڑ دو گے تاکہ وہ بسوں کے دھکے کھاتی پھرے اور اس کا زکام نمونیا میں تبدیل ہو جائے؟ نہیں۔ مسٹر نارمن کے چہرے پر سکون اور اطمینان کے رنگ بکھر گئے۔ وہ تو یہ بھول ہی گئے تھے کہ صبح ناشتے کے وقت ان کی بیوی نے اپنے زکام کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے اس وقت کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ شدید زکام کے سبب وہ فی الحال کچھ سونگنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ میں تو تمہارے ہی آرام کے لیے کہہ رہا تھا، خیر چھوڑو، آ جاؤ۔ ان کی بیوی برابر کی نشست پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کار 40 میل کی رفتار پر چھوڑ دی۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ شاید اب ایسا موقع نہ آئے۔ مسٹر نارمن مستقبل کے بے معنی اندیشوں سے گھبرانے والے آدمی نہیں تھے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ شاید اتوار تھا۔ آج ان کی بیوی نے پہلی بار وہ خوشبو محسوس کی۔ دونوں میاں بیوی مچھلی کے شکار کے لیے باہر نکلے تھے۔ مسٹر نارمن ذہنی طور پر اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے جب بیوی نے ان سے خوشبو کے بارے میں استفسار کیا تو جواب میں ان کے بے ربط جملوں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں نے بات بہت الجھا دی۔ انہوں نے بھولنے پن سے بات بدلنے کی کوشش کی، پھر صاف صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ پھر خاصی دیر بعد بیوی کی خشمگی نظروں سے آنکھیں چرا کے انہوں نے آہستگی سے اقرار کیا کہ ہاں، شاید انہیں کوئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ان کا چہرہ شرمندگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ پھر وہ ہونٹ سی کے بیٹھ گئے۔ یہ ایک مجرمانہ تجاہل تھا۔ ان کی بیوی منتظر تھی کہ وہ اس خوشبو کے بارے میں مزید کچھ بتائیں گے۔ میں خود نہیں سمجھ سکا کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ بدبدائے۔ بیوی خاموش ہو گئی، مگر اس کے ذہن میں بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں سر اٹھانے لگیں، چھوٹی چھوٹی غیر اہم باتیں بہت اہم ہو کر اس کے تصور میں ناچنے لگیں۔ اسٹاک کی چیکنگ، رات گئے تک باہر رہنا اور اس دن اپنے دوست کا بہانہ کر کے اکیلے جانے کی ضد کرنا۔ نارمن اسے کتنی سادہ لو اور احمق سمجھتا ہے۔ گاڑی چلتی رہی۔ باہر سورج چمک رہا تھا۔ دونوں کے دل و دماغ کہیں اور تھے۔ گاڑی کے باہر گرمی کا خوشگوار موسم تھا، لیکن اندر بلا کا حبس تھا۔ ایک تکلیف دہ سناٹا تھا، ایسا ساکت سناٹا جسے بآسانی چاقو سے کاٹا جا سکتا تھا۔ برابر بیٹھے ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ رات کا ذکر ہے۔ مسٹر نارمن نے دیکھا کہ ان کی بیوی اپنے عزیز کتے کو ٹہلانے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہیں اچانک خیال آیا باہر نکلنے کا ایک معقول عذر موجود تھا اور اس وقت وہ اس رومانی جوڑے کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے تھے۔ وہ جوڑا ان کی پرسکون ازدواجی زندگی میں آہستہ آہستہ زہر گھول رہا تھا۔ ایڈا، انہوں نے پیار کے لہجے میں آہستہ سے اپنی بیوی کو پکارا، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ ایک لہجے کے لیے رکے، پھر بولے، اگر کہو تو کتے کو آج میں ٹہلا لوں۔ بیگم نے اسکارف باندھتے باندھتے رک کر انہیں گہری نظر سے دیکھا۔ صبح سے وہ ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ کا تجزیہ کر رہی تھی، پھر بھی اس پر اس پیشکش کا رد عمل ناخوشگوار نہیں ہوا، کیونکہ وہ صورت سے واقعی بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں سے وہ شدید ذہنی کرب میں گرفتار تھی۔ اچھی بات ہے، تم چلے جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا اور مسٹر نارمن کے چہرے پر اپنے جواب کا رد عمل ڈھونڈنے لگی۔ مسٹر نارمن کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن ابھی نہیں، میں 11 بجے کے بعد جاؤں گا، انہوں نے کرسی پر پیر پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ جتنی دیر بعد باہر نکلتے، چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا اتنا ہی زیادہ امکان تھا۔ ان کی بیوی نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ 11 بجے؟ کتے کو اتنی رات گئے ٹہلانے کی تک کیا ہے؟ اس کے ذہن میں چھپکلیاں سی رینگنے لگیں اور مکڑی کے جالے سے بننے لگے۔ آخر وہ کون لڑکی ہے جو اس کے شوہر پر عطر نچھاور کرتی ہے؟ ممکن ہے ان کی کوئی دفتری ساتھی ہو۔ ایڈا کے ذہن میں اٹھنے والی آندھیوں کے درمیان یاد کرنا شروع کر دیا کہ مسٹر نارمن کب رات گئے گھر سے باہر نکلے تھے۔ کبھی اگنیشن میں چابی بھول جانے کے بہانے، کبھی کار میں کوئی چیز چھوٹ جانے کے بہانے۔ نارمن
اس نے اپنے شوہر کی طرف پھیکی سی طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ میں کھلی ہوا میں ٹہلنے کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں، تم آرام کرو، کتے کو میں خود لے جاتی ہوں۔ وہ گھر سے نکل گئی۔ مسٹر نارمن اس کی ذہنی کیفیات کچھ سمجھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ ایڈا کی قلبی واردات کتنی گہری ہوئی ہوگی۔ انہیں اس سے ہمدردی ہوئی، لیکن اب بات اتنی پیچیدہ ہو چکی تھی کہ اسے سلجھانے کی کوشش مزید خرابیاں پیدا کر سکتی تھی۔ ان کے نزدیک اس گتھی کا واحد حل یہ تھا کہ ان کی کار استعمال کرنے والا رومانوی جوڑا پکڑ لیا جائے۔ انہوں نے اٹھ کے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایڈا کا رخ کار کی طرف نہیں تھا۔ وہ ایڈا کو اور اس کے پیچھے کتے کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سرے کے موڑ پر پہنچ کر وہ دونوں نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ مسٹر نارمن کھڑکی سے ہٹے اور تیزی سے گھر سے نکل کر پارکنگ کے مقام کی طرف بڑھے۔ کار کے پاس پہنچ کر انہیں مایوسی ہوئی۔ کار خالی تھی، لیکن موسم خوشگوار تھا، اس لیے یہ امکان روشن تھا کہ نامعلوم رومانوی جوڑا اپنے خلوت قدے میں پہنچنے ہی والا ہوگا۔ مسٹر نارمن کو بے ساختہ اپنا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ افسردہ ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ اور ایڈا بھی تنہائی کے گوشے ڈھونڈتے تھے۔ زیر تعمیر عمارتوں کی شیڈوں اور خالی گاڑیوں کی تلاش میں ان کا بہت وقت ضائع ہوتا تھا۔ جگہ تلاش کرتے کرتے جب وہ دونوں تھک جاتے تھے تو حسرت سے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے رہ جاتے تھے۔ مسٹر نارمن کے دل میں گہرائی سے ایک ٹیس اٹھی۔ انہوں نے اپنی خوشگوار زندگی کے بے شمار شب و روز ایڈا کی رفاقت میں گزارے تھے۔ اچانک کتا بھونکا۔ مسٹر نارمن اچھل پڑے۔ نامعلوم ایڈا کتنی دیر سے انہیں استغراق میں کھڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئے۔ مجھے بھی گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا ذرا کار تک چہل قدمی کر لوں۔ انہوں نے خوش دلی ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بات جمی نہیں۔ فضا سردی رہی۔ وہ اور ایڈا منہ لٹکائے گھر لوٹ آئے۔ رات حیران کن حد تک بے نیند ثابت ہوئی، کم سے کم ایڈا کے لیے۔ وہ اپنے آپ سے خاموش جنگ کر رہی تھی۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ مسٹر نارمن کسی اور لڑکی کے چکر میں پھنس گئے۔ سوچتے سوچتے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسٹر نارمن کے لیے گھر میں وہی کشش اور دلچسپی پیدا کرے گی جسے مسٹر نارمن باہر تلاش کر رہے تھے۔ ایڈا اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے لیے بے شک کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن خود کو آراستہ تو رکھ سکتی تھی۔ یا زیادہ عمر کی عورتیں سنگار نہیں کرتی۔ وہ لباس کے انتخاب میں تو سلیقہ پیدا کر سکتی تھی، پکوان تو بہتر بنا سکتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ حرب نارمن کی عمر کے لوگوں کو دوبارہ واپس لانے میں معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ اور پھر وہ مخصوص عطر، اس نے ذہن پر زور دیا، وہ یقیناً گلاب کا عطر تھا۔ گلاب کا عطر بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صبح ایڈا نے مسٹر نارمن کو بتایا کہ وہ کچھ دیر بعد بس میں بازار جائے گی۔ مسٹر نارمن اس کا یہ اجتناب رات کے واقعے کی ایک کڑی سمجھے اور گھر سے نکل کے نہایت خوشگوار موڈ میں کار میں داخل ہو گئے۔ عطر کی خوشبو اور تمباکو کی تلخ مہک نے ان کا استقبال کیا، گویا رات بھر ان کی کار نے اس جوڑے کو اپنی آغوش میں چھپایا تھا۔ جہنم میں جائے، انہوں نے سر جھٹک کے سوچا، اور پولیس کو اطلاع دینی پڑے گی۔ میں دفتر پہنچتے ہی تھانے فون کروں گا۔ مسٹر نارمن کو معلوم تھا کہ پولیس تمام تفصیلات جاننا چاہے گی۔ ان کی ایک دفتری ساتھی مس فلورا دفتر کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اشارے سے اسے بلایا اور کار میں آ کے خوشبو سونگھ کے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہا کہ یہ کس عطر کی خوشبو ہے۔ مس فلورا کار میں بیٹھ گئی۔ پھر جب وہ کار سے باہر نکل رہی تھی تو حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اسی وقت ایڈا کی بس وہاں سے گزری۔ ایڈا نے اپنے شوہر کی کار سے دو سڈول پرکشش اور چمکدار پنڈلیاں باہر نکلتی ہوئی دیکھیں اور یہ بھی دیکھا کہ شوہر نامدار کار کا دروازہ کھولے، چہرے پر فدویانہ مسکراہٹ پھیلائے تعظیمی انداز میں جھکے ہوئے کھڑے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ایڈا نے سر جھٹکا۔ وہ اپنی ذہنی کیفیات اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اپنے مشتعل جذبات سمیٹے اور بس سے اتر کے جو سب سے پہلی چیز خریدی وہ گلاب کا عطر تھا۔ اس دن مسٹر نارمن بہت مصروف رہے۔ انہیں سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ پولیس کو فون کرنے کا مسئلہ دھرا رہ گیا، حالانکہ انہوں نے تمام تفصیلات تیار کر لی تھیں کہ عطر کا نام کیا ہے اور سگریٹ کون سی ہے۔ دوپہر کے قریب انہوں نے ایڈا کو فون کیا اور معذرت چاہی کہ آج رات وہ دیر سے گھر لوٹیں گے، شاید 9 بجے، کیونکہ آج اسٹاک کی چیکنگ کا آخری دن ہے۔ ایڈا نے نہایت سرد مہری سے بہت اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ مسٹر نارمن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایڈا نے ایسا روکھا رویہ زندگی میں پہلی بار ظاہر کیا تھا۔ اس دن مسٹر نارمن بہت مصروف رہے۔ انہیں سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ پولیس کو فون کرنے کا مسئلہ دھرا رہ گیا، حالانکہ انہوں نے تمام تفصیلات تیار کر لی تھی کہ عطر کا نام کیا ہے اور سگریٹ کون سی ہے۔ دوپہر کے قریب انہوں نے ایڈا کو فون کیا اور معذرت چاہی کہ آج رات وہ دیر سے گھر لوٹیں گے، شاید 9 بجے، کیونکہ آج اسٹاک کی چیکنگ کا آخری دن ہے۔ ایڈا نے نہایت سرد مہری سے بہت اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ مسٹر نارمن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایڈا نے ایسا روکھا رویہ زندگی میں پہلی بار ظاہر کیا تھا۔ ایڈا بے انتہا تھکی ہوئی تھی اور چند ہی لمحے پہلے گھر لوٹی تھی۔ جدید ترین تراش خراش کے ملبوسات سے لدی بندی وہ اپنے ڈھلتے ہوئے بدن کی عمارت پر نیا پلاسٹر چڑھا کے وقت کی گردش پیچھے لوٹانے کی فکر میں تھی۔ مسٹر نارمن
رات کو 10 بجے کے قریب گھر لوٹے۔ گھر میں انہیں سخت سناٹے کا احساس ہوا۔ انہوں نے سارا گھر چھان مارا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے چہیتے کتے نے بھی دم ہلاتے ہوئے ان کے قدموں میں لوٹ نہیں لگائی۔ ہر شے جوں کی توں موجود تھی، ایڈا کے سوا اور اس کی چہل قدمی کے لباس اور ہیٹ کے سوا۔ یہ ہیٹ وہ صرف شادیوں میں پہنا کرتی تھی۔ اچانک مسٹر نارمن کے نتنوں سے وہی مخصوص مہک ٹکرائی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو کے رہ گئے۔ پھر انہیں سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ ایڈا تو کبھی خوشبو استعمال ہی نہیں کرتی تھی، کیا چکر ہے؟ پھر آہستہ آہستہ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ وہ ایڈا کے متعلق بیسیوں باتوں سے لا علم ہیں۔ انہوں نے شیلف پر رکھی ہوئی عطر کی چھوٹی سی شیشی ڈھونڈ نکالی اور اسے غور سے دیکھا۔ بہت عمدہ، وہ طنز کے لہجے میں زیر لب بولے۔ تو محترمہ یہ خوشبو استعمال کرنے لگی ہیں؟ خوب۔ کس کے لیے؟ کیا میرے لیے؟ نہیں، انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرے لیے نہیں بلکہ میری غیر موجودگی میں کسی اور کے لیے، جب وہ تنہا فلم دیکھنے جاتی ہیں یا کہیں اور جاتی ہیں، یا پھر رات گئے اس وقت جب وہ کتے کو ٹہلانے کے لیے جاتی ہیں۔ عطر کی ننھی منی شیشی ان کے لیے زہر ثابت ہونے لگی۔ ان کے ذہن میں بھی چھپکلیاں سی رینگنے لگی، مکڑی کے جالے بننے لگے۔ ایڈا کتنی خوبصورتی سے مجھے احمق بناتی رہی ہے، اور اس نے کار والی خوشبو کی نشاندہی کیسے انوکھے انداز میں کی تھی تاکہ اس پر شک ہی نہ کیا جا سکے۔ کافی اور کریم رول کے لیے بلا ناغہ اور اصرار سے جانا۔ وہ تنہا بازار جانے کا کوئی موقع کبھی ضائع نہیں کرتی۔ کل رات ہی کی بات تھی، وہ ٹہلتے ٹہلتے اس منحوس جگہ کیوں گئی تھی جہاں کار کھڑی ہوتی ہے؟ ان کے منہ سے ایک سسکاری ابھری۔ شاید اب ایڈا کو پکڑے جانے کا خدشہ ہو گیا ہے، اسی لیے اس سے بوکھلاہٹیں سرزرد ہونے لگی ہیں۔ وہ آخر کس قسم کی عورت ہے؟ ان کے اعصاب پر کالے کالے ازدہے رینگنے لگے۔ وہ مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں اتر گئے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی اقدام کریں گے۔ کیا یہ ان کی غلطی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی ایڈا کو کہیں کسی موقع پر نظر انداز کیا ہے؟ یہ کھیل کتنی مدت سے جاری ہے؟ خیر، وہ ان باتوں کا بہت جلد سراغ لگا لیں گے۔ شاید اس وقت ایڈا شہر کے اکلوتے سینما ہال گئی ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہیں پہنچ کے اس سے اچانک ملاقات کریں گے۔ صرف اس سے، یا ان کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ کچھ بھی ہو، ایڈا ان کی بیوی ہے، ایک طویل رفاقت کی ساتھی۔ وہ سیدھے دروازے پر پہنچے اور تیز تیز قدموں سے کار کی طرف بڑھے۔ ایڈا آج خاصی تھک چکی تھی۔ آج اس نے بہت لمبا گشت لگایا تھا۔ اس طویل گشت کے دوران میں وہ مختلف ذہنی کیفیات سے دوچار رہی تھی، اور آخر تھک کے اس نے سوچا تھا کہ سب کچھ بھول بھال کے مسٹر نارمن کو معاف کر دینا چاہیے۔ مردوں کی ان حرکتوں سے چشم پوشی کرنا عقل مندی ہے۔ اچانک اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی۔ مسٹر نارمن تیزی سے کار کی طرف جا رہے تھے۔ وہ رات 10 بجے گھر آئے ہیں، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا؟ مطلع صاف دے کے پھر اڑنے کے موڈ میں ہیں۔ ایڈا دوسری طرف سے آہستہ آہستہ کار کی طرف بڑھی۔ مسٹر نارمن جیسے ہی کار کے قریب پہنچے وہ ٹھٹک کے رہ گئے۔ کار خالی نہیں تھی۔ اب ایڈا کو سینما جا کے پکڑنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، یہ کام وہ یہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے سگریٹ کا جلتا ہوا سرا دیکھا۔ اسی لمحے انہیں ایک دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ مزید برداشت کرنا ان کے اختیار میں نہیں رہا۔ دوسری طرف ایڈا کے اعصاب بھی جواب دے گئے۔ وہ بھی تیزی سے کار کی جانب بڑھی۔ اطراف میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایڈا کی نظریں کار کے اندر دھسی جا رہی تھیں۔ سگریٹ کا جلتا ہوا سرا دبی دبی ہنسی۔ اس کا ذہن خلاؤں میں ڈولنے لگا۔ اچانک اس کی نظر اندھیرے کا سینہ چاک کر کے مسٹر نارمن پر پڑی۔ وہ کار کے دوسری طرف کھڑے تھے۔ اسی لمحے مسٹر نارمن نے بھی ایڈا کو دیکھ لیا۔ کائنات کی گردش چند لمحوں کے لیے تھم سی گئی۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور شرمندہ ہو کر نیچے جھک گئی، پھر اٹھی، پھر جھکی۔ دونوں کی نگاہوں میں انفعال، تعجب اور سکون تھا۔ ایڈا؟ نارمن؟ مسٹر نارمن آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایڈا کی طرف پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر کچھ جھک کے کار کے اندر نظر دوڑائی۔ دونوں جوان جسم دنیا و مافیہ سے بے خبر بہکی بہکی سانسیں لے رہے تھے۔ مسٹر نارمن نے کار کے ہینڈل پر آہستہ سے ہاتھ رکھا، مگر ابھی وہ دروازہ کھولنے نہیں پائے تھے کہ ایڈا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ پہنچ کے رک گیا۔ وہ اشارے سے انہیں منع کر رہی تھی۔ مسٹر نارمن آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کار کے پاس سے ہٹ گئے اور واپسی کے لیے مڑے۔ ان کے ہاتھ نے ٹٹول کر ایڈا کی کمر کے گرد حصار بنا لیا۔ انہوں نے سرگوشی کی، ایڈا، یاد ہے کبھی تم اور ہم بھی تنہائی کی گوشے ڈھونڈتے تھے؟ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور ڈھلتے بدن کی تلچھٹ منہ سے لگا لی۔ عطر کی خوشبو کتنی خوشگوار لگ رہی تھی۔ کہانی کا اختتام۔